बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आगाज़ के जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन और आज एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एहसास विंटर अपील 2021 के साथ, और आपसे दरख्वास्त करने के लिए आपके सामने दस्तबस्ता हाज़िर हैं उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो इस यकबस्ता मौसम में, इस मौसम सरमा में इस वक्त शदीद ज़रूरतमंदी के आलम में मुल्तजी हैं, तमन्नाई हैं कि कोई ऐसा मोहसिन, कोई ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नेक फ़र्द उनकी मदद को आप पहुँचे और उन्हें गर्म कपड़े मुहैया कर सके। ब्लैंकेट्स की इस वक्त एक बहुत बड़ी रिक्वायर्ड है एहसास ट्रस्ट को, और दीगर हवालों से हमारी जो रिक्वायर्ड है वो आप जानते हैं कि राशन पैकेजेस की तैयारी हम करते हैं मुस्तहिक़ीन के लिए, गुरबा के लिए, कि जिसके हवाले से हम आपके सामने हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार होते हैं। खिदमत खल्क़ जहाँ इंसानी ज़रूरत भी है वहीं अहम तरीन इबादत भी है। रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़ अर्ज़ व समावात के निज़ाम रबूबियत का ऐलान भी है और रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़त व रहमत का मज़हर भी है। अफ़राद इंसानी के दरमियान ताउन व हमदर्दी और मोहब्बत व खैर ख्वाही के जज्बे को बेदार करने के लिए, असर हाज़िर में समाजी इस्तेहकाम के लिए, मुआशरती अमन व सुकून के लिए और मुआशी तरक्की व खुशहाली के लिए अज़हद ज़रूरी है कि खिदमत खल्क़ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। और यही वो आला तरीन औसाफ़ हैं मोहब्बत व रवादारी के, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के। ये वो आला औसाफ़ हैं कि जिनके हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी हमें बेशुमार ऐसी आया कुरानी मिलती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में भी हमें ऐसे बेशुमार इरशादात मिलते हैं कि जो खिदमत खल्क़ के हवाले से हमें तालीम हुए। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह से ये रिवायत मंसूब है कि आपने रिवायत की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें क्या ये ना बताऊं कि वो शख्स कौन है कि जिसके जिस्म पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। वो शख्स वो है कि जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। वो शख्स वो है कि जिसके दस्तरख़ान पर अल्लाह के वो बंदे कि जो मुस्तहिक़ हैं, गुरबा हैं, यतीम हैं, तंग दस्त हैं, फाका कश हैं, कि जो उसके दस्तरख़ान पर खाना खाते हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और उस शख्स पर अपने उस जहन्नुम का कि जिससे हर मुसलमान, हर कलमा गो शख्स जो पनाह मांग रहा होता है कि इलाहुल आलमीन मुझे जहन्नुम से रिहाई अता फ़रमा, मुझे जहन्नुम से निजात अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रब्बे क़दीर, वो तमाम तर मामलात पर कादिर रब्बे करीम अपनी रहमत से उस शख्स को जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फ़रमाता है। नाज़रीन गिरामी क़दर एहसास ट्रस्ट का खिदमात के हवाले से जो दायरा कार है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी है। गुज़िश्ता कम व बेश 11 सालों से एहसास ट्रस्ट ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमात को बहुस्न खूबी सर अंजाम दे रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये दायरा कार वसी से वसी तर होता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां आप देखते हैं कि गरीब बच्चियों की शादियों के हवाले से एहसास ट्रस्ट अपना किरदार अदा करता है। इज्तिमाई शादियां हर साल एहसास ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से करवाई जाती हैं, और इसके अलावा आप देखा करते हैं कि पिछले माह ही हमने नौबहाता जोड़ों के लिए एहसास ट्रस्ट ने अपनी उन बेटियों, उन बहनों के लिए मैरिज गिफ्ट्स का भी एहतमाम किया और उन्हें बाइज़्ज़त तरीक़े के साथ जहेज़ का वो सामान भी मुहैया किया कि जो आइंदा ज़िंदगी में उनके लिए बेहद कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। और नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि राशन पैकेज के हवाले से एहसास ट्रस्ट बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त हमें राशन पैकेजेस की भी बेहद ज़रूरत है। पाकिस्तान के वो इलाके के जो देही इलाके हैं, इज़ला हैं, गोट हैं, ऐसे मकामात के जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से लोग हमें महरूम नज़र आते हैं, वहाँ जाकर एहसास ट्रस्ट उन आबादियों में जाकर, उन घरों में जाकर उन लोगों के दरमियान बाइज़्ज़त तरीक़े के साथ इंतहाई
خوش اخلاقی کے ساتھ ہمارا عملہ وہاں جاتا ہے اور ان لوگوں کو راشن پیکیجز مہیا کرتا ہے، اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے بندوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ 121 US ڈالرز میں اگر آپ چاہیں اس راشن پیکیج کو تیار کروا سکتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 121 US ڈالرز میں آپ ایک راشن پیکیج کی تیاری کروا سکتے ہیں کہ جس کے اندر آٹا، دالیں، چینی، چاول، پتی اور دیگر ضروریات کی تمام چیزیں شامل ہوا کرتی ہیں کہ جسے ایک خاندان کم و بیش ایک مہینہ بآسانی استعمال کر لیا کرتا ہے۔ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں، وہ مقامات کے جہاں پر پانی کی سہولیات سے لوگ جو کہ ایک زندگی کی بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ آگے آئیے، آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جو پانی جیسی بنیادی نعمت سے محروم نظر آتے ہیں ہمیں۔ آئیے آگے بڑھ کر ان کے لیے ایک اسمال ہینڈ پمپ کا عطیہ دیجئے، اور 300 US ڈالرز میں آپ اس اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں۔ پانی پینے والا اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوگا، اور جب اپنے دست دعا کو بڑھائے گا، رب العزت کی بارگاہ میں بلند کرے گا، تو یقیناً وہ جو دعائیں مانگے گا احساس ٹرسٹ کے لیے، یقین جانیے کہ وہ ایک ایک دعا آپ کے حق میں بھی قبول و مقبول ہوگی۔ اور ناظرین محترم، احساس کا ایک اور نمایاں کام، ایک بہت ہی منفرد کام کہ جو یقیناً احساس کے کریڈٹ پر ایک ایسا کام ہے جو کہ احساس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی روشن حوالہ ہے کہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے احساس ٹرسٹ اپنا خصوصی کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ مقامات کے جہاں پر مساجد کی تعمیر کی ازحد ضرورت ہے، وہ مقامات کے جہاں پر لوگ تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، اپنی نجی ضروریات کے سبب، فاقہ کشی کے سبب اور تنگ دستی کے سبب، ان مقامات پر جا کر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اور انہیں وہاں سے یہ صدا دی جاتی ہے کہ آئیے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کیجئے اور صلاح کی طرف آئیے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیے، اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ تو ناظرین محترم، یہ بھی احساس ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا کار خیر ہے اور کار نمایاں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور میں آج کی اس نشست خاص میں میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے اپنے مہمانان گرامی کا تعارف بھی آپ سے کرواتا چلوں۔ آج کی اس نشست خاص میں تشریف فرما ہے معروف عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر جناب مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست میں تشریف لانے پر، اور ساتھ ہی آپ کے تشریف فرما ہے معروف عالم دین اور ایک اور ایسی شخصیت کہ جن کی گفتگو سے یقیناً ہم پچھلے پروگرام میں بھی اکتساب فیض کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ تشریف لانے اللہ پر، پاک سلامت اور ساتھ ہی ایک معروف ثناخوان مصطفیٰ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنا نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے، اور سرکار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ التفات پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد فیصل حسینی صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب اور ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا
لا الہ الا ہو مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ سامنے میرے جب ہو تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اور کون مقبول ہے کون محروم ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے کون مقبول ہے کون محروم ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے ناظرین گرامی میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ علامہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خدمت خلق ایک ایسا مرحلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا عظیم جذبہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے ان نیک بندوں کے دل میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ جنہیں وہ از خود منتخب فرماتا ہے اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے علامہ صاحب اس کی کیا افضلیت ہے سرکار کے فرامین کی روشنی میں کیا ارشاد فرمائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ خدمت خلق کرنے والے کو معاشرتی طور پر کیا اس کے بنیادی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے اور بڑا کرم ہے کہ اس نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احساس ٹرسٹ کو اس کے متعلقین کو اور ہمیں مل جل کر اشتراکیت کے ساتھ خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خدمت خلق کے اجر کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس کے حوالے سے موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر
کہ کل بروز قیامت جب فیصلہ ہو جائے گا، جی جنتی جنت کے پروانے لے جائیں گے اور جہنمی اللہ کے غضب میں آ جائیں گے، تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے۔ صحیح، اب چونکہ سلسلہ تو بڑا طویل ہے نا، وہ بنیادی پوائنٹ ذکر کریں گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، جی وہ کہیں گے کہ بنیادی طور پر جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا جب بلاوا آتا تھا ہم نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، اچھا، اور دوسرے نمبر پر ولم نکو نطعم المسکین، ہم، کسی مسکین کی حاجت پر ہم اسے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اللہ، تو گویا کہ جنت میں جانے والے بنیادی عوامل میں یہ بات داخل ہے کہ جنت مسکین کو کھانا کھلایا جائے تو جنت عطا کی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اگر مسکین کو کھانا نہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں اپنے غضب کی جگہ پہ ڈالتا ہے۔ جی تو ناپسندیدگی کا اظہار ناپسندگی کا اظہار ہے یہ جی کہ حاجت مند تھے، ضرورت مند تھے لوگ، اور ہم نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ صحیح، اور غربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صحیح، یہ اتنا محفوظ مال ہے جی ہاں، کہ اس کے بارے میں آپ اندازہ کیجیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو رزق عطا کیا ہے، وہ چاہے تو یہ دروازے بند بھی کر دے، جی ہاں، چاہے تو کشادہ فرما دے، بالکل، لیکن اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں کتنے آسان انداز میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ دیکھیے اکبر، اللہ کے نام پر اللہ ہم کو نے جو قرض، خرچ کیا ہے، اللہ کو قرض دینا، قرض کی اس کو قرض کے ساتھ تشبیہ اس لیے عطا فرمائی ہے جی کہ بندہ جب اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے نا تو ذہن میں اگر ایک تصور آئے کہ میں نے اب اللہ کے نام پر خرچ کر دیا، وہ محنت کی کمائی جو میں نے بڑی مشقت سے پیسے حاصل کیے تھے اب وہ میں نے کسی اور کے نام پہ خرچ کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرض سے تشبیہ دی۔ فرمایا کہ جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو اور وہ تمہارا مال محفوظ ہوتا ہے، جی ہاں، تمہارے اپنے اختیار اور تمہارے تسلط میں ہوتا ہے، جی ہاں، تو گویا کہ تم نے یہ مال مجھے قرض عطا کیا ہے۔ یہاں بگاڑ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کی مدد کی ہے، وہ خواہ کتنی ہی چھوٹی مدد ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان ہماری طرف سے کر دیا گیا اور اب تو ہم پر جنت جو ہے وہ ہم بالکل واجب ہو ہی گئی، ہے بس اور ہم بس جنت کے سے زیادہ مالک بھی ہو نیک گئے، انسان ہی مختار کوئی بھی ہو نہیں گئے۔ ہے۔ جی ہاں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کسی کی مدد کر کے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، یقیناً بہت بڑا کام ہے، لیکن یقیناً اس کی ایسا نہیں بنیاد میں یہ اللہ کا فضل شامل ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا جی کہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیکھیں جو لینے والا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو دینے والا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بے شک بے شک، تقدیر دونوں کی اللہ رب العالمین کی طرف سے بنائی گئی ہے، لیکن ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم دینے والے ہیں۔ جی ہاں، ایسی وہ لینے والا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بے شک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے کہ ہمیں اس نے اس پائے میں رکھا، اس جگہ پر رکھا، اس مقام پر رکھا کہ ہم اللہ کے فضل سے دینے والوں میں شامل ہیں۔ جی ہاں، اس بات پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے، کیا کیا، اور یہ بڑے فضل کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے۔ جی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ناظرین گرامی، جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی ذات سے کوئی ایسا کمال ہم سے صادر نہیں ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کمال ہے۔ در حقیقت یہ مال اللہ رب العالمین کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس رب کریم کا عطا کردہ مال آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اور یہی احساس ٹرسٹ کی صدا ہے دنیا بھر میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہ آئیے آگے بڑھ کر احساس کا دست و بازو بن جائیے، احساس کا ساتھ دیجیے، اور احساس ٹرسٹ کے کارہائے نمایاں آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ بے شمار زندگی کے ایسے شعبہ جات ہیں کہ جن میں احساس ٹرسٹ بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جو کہ میں نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی عرض کیا احساس کی خدمات کے حوالے سے۔ مزید بھی میں عرض کرتا چلوں کہ احساس ٹرسٹ دن اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ کے بندوں کو اچھے طریقے کے ساتھ، باعزت طریقے کے ساتھ، بحسن و خوبی اپنے دسترخوان پر اللہ کے بندوں کو رزق مہیا کرتا ہے، جہاں پر لوگ احساس ٹرسٹ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے
اپنے شکم کو سیر کرتے ہیں اور دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ کو آخر میں اٹھاتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ ایک ایک دعا جو احساس ٹرسٹ کے لیے مانگی جاتی ہے، وہ ایک ایک دعا یقیناً آپ کے حق میں بھی قبول و مقبول ہوتی ہے، اور آپ ہی تو احساس کا سہارا ہیں، اور احساس ٹرسٹ آپ ہی کو صدا دے رہا ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے۔ اور $121 میں آپ ایک راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں، $300 میں آپ ایک پانی کا اسمال ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ $9,500 میں آپ ایک عالی شان مسجد کا قیام احساس ٹرسٹ کے ساتھ مل کر عمل میں لا سکتے ہیں، اور احساس ٹرسٹ آپ کو ہر اس محاذ پر انشاءاللہ نظر آئے گا کہ جہاں پر انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کام کرنے کی ازحد ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں موسم سرما اپنے عروج پر ہے، یخبستہ ہوائیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ موسمی اثرات ہیں جو کہ نیچرل سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہری علاقوں میں تو لوگوں کو پھر سہولیات میسر ہیں، لیکن اگر آپ دیہی علاقوں کی جانب جاتے ہیں، اضلاع اور گوٹھوں کی جانب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر پکے نہیں ہیں، لوگوں کے جو گھر ہیں وہ جھاڑ سے تیار کردہ ہیں کہ جن میں ہواؤں کا بھی گزر ہے، سر پر چھت بھی نہیں ہے، کہ جہاں پر تمام طرح کے موسمی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سوچئے کہ وہ لوگ اپنا تن ڈھانپنے کے لیے کیا کریں، انہیں بلینکٹ جیسی ایک بنیادی ضرورت درکار ہے، ان کی ضرورت ہے، انہیں آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ آگے آئیں گے۔ احساس ٹرسٹ کو اپنے ان ڈونرز پر، اپنے ان ناظرین پر جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ایک یقین ہے، اسی لیے ہم اس وقت اس ٹرانسمیشن کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ سے دست بستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آگے آئیے اور ڈونیشن دیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس یخبستہ موسم میں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں اور یہ امید کرم رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ کوئی ایسا محسن ان تک آ پہنچے گا کہ جو انہیں گرم کپڑے مہیا کرے گا، بلینکٹس جو کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمیں درکار ہیں، اور ونٹر فوڈ پیکج احساس ٹرسٹ الحمدللہ تیار کر رہا ہے، اور دیگر خدمات کے دائرے ہمارے اس وقت وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے آپ جس حوالے سے بھی آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیں، ضرور اپنے کردار کو ادنا نہ سمجھیے گا۔ آپ کی یہ چھوٹی سی مدد یقین جانیے کسی کے چہرے کا تبسم ہے، آپ کی یہ چھوٹی سی مدد کسی خاندان کے لیے مہینے بھر کا راشن ہے، کسی خاندان کے لیے بہت بڑی آسودگی کا سامان ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جانب آتا ہوں۔ علامہ صاحب، دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے نیا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ذہن جو ہے وہ زمین پر نہیں آتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھا یہ گیا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جہاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں وہاں ہر شخص اور اس کی ذہنیت یکساں نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بخالت سے کام لیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کر دیں گے اور ہم لوگوں کی مدد اور کفالت کے لیے آگے آ جائیں گے تو پھر ہمارے اہل و عیال کا خرچہ کیسے چلے گا، ہمارے معاملات کیسے چلیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں تنگی کا سامنا ہو جائے۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ کتنی ضرورت ہے، خاص طور پر اس وقت جب دنیا کووڈ-19 سے جونج رہی ہے اور اب اس کی ایک اور لہر ہمارے پیش نظر ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ تو علامہ صاحب، اس صورتحال کے اندر کتنا ضروری ہے اور کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی ادنا اور کمتر نہ سمجھا جائے بلکہ آگے آ کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کا تم پر اضافہ کروں گا۔ صحیح۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میری نعمتوں کا اضافہ ہوگا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عذاب پھر دنیا میں بھی آتا ہے، نقصان کی صورت میں،
اور مختلف صورتوں میں، وباؤں کی صورت میں، اور وہ عذاب جو ہے پھر نعوذ باللہ آخرت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب شکر ادا کیسے کریں؟ یاد رکھیں جیسے نعمت ہوتی ہے ویسا شکر ہوتا ہے۔ مال کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ صحیح مال کا شکر یہ ہے کہ اس مال سے اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ صحیح اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کر لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست حدیث پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام جو بھی بات ارشاد فرما دیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس کے سچ اور حق ہونے میں کوئی شک بے نہیں شک ہے، کوئی شک نہیں، وہ بالکل سچ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کا ہر فرمان سر آنکھوں پہ سچ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو حضور نے ان کے سچ ہونے پہ قسم ارشاد فرمائی ہے، اللہ اکبر، قسم فرمائی ہے۔ قسم فرمائی۔ حضور نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کے سچ ہونے پہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ صحیح وہ کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلی بات جس کے سچ ہونے پہ میں قسم اٹھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور نے قسم اٹھائی ہے، قسم سبحان اٹھا کے اللہ، فرمایا سبحان ہے اللہ، کیا کہے۔ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو حضور نے قسم اٹھا کے فرمائی ہے کہ بندہ جب دست سوال دراز کر لیتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے لوگوں سے، تو جو ہے اس کی جو ہے تنگ دستی بڑھ جاتی ہے، اس کی محتاجی بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری بات جس پہ حضور نے قسم ارشاد فرمائی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کو معاف کر دے تو میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ اس کی عزت میں بڑا اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس میں جو ہے جو اہم پوائنٹ ہمیں ملا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اس لیے understood ہے، سبحان اللہ۔ جو ہمارے صاحب ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں بے فکر ہو کے خرچ کریں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کو کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن مجید و فرقان حمید کی سایہ مبارکہ کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ تم نیکی کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتے اگر تم اپنے مال سے وہ حصہ کہ جو تمہیں انتہائی محبوب ہو تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو ناظرین گرامی قدر یہ انتہائی اہم بات ہے اور مغفرت کو واجب کر دینے والے امور میں سے ہے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں اور یقیناً آپ نے بھی اس حوالے سے مشاہدہ کر رکھا ہوگا یقیناً کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو از خود جا کر ان جگہوں پر کہ جہاں پر مستحقین رہتے ہیں یا جہاں پر مستحقین کسی خاص مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، جہاں فلاحی و رفاہی ادارے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے احساس ٹرسٹ ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے اور ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ جو یقیناً آپ احباب کے لیے ایک محسن کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اپنا مال اس بااعتماد ادارے کو ڈونیٹ کیجئے، اور یہ ادارہ احساس ٹرسٹ انشاءاللہ باعزت طریقے کے ساتھ ان مستحقین تک آپ کے دیے ہوئے مال کو پہنچاتا ہے۔ اور آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی اس وقت یہ مناظر یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے نمائندگان، ہمارے کارکنان کس شاندار انداز کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور راشن پیکج الحمدللہ احساس کا اس قدر وافر ہوتا ہے کہ یہ کم و بیش ایک ماہ کے لیے وہ خاندان کہ جو 4 سے 5 افراد پر مشتمل ہے ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بلینکٹس احساس ٹرسٹ جا کر پرووائڈ کرتا ہے دیہات اور اضلاع میں، گوٹھوں میں، وہ مقامات۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں شہری علاقوں میں بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر لوگ بہت ہی تنگ دستی کے عالم میں رہتے ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں، اور جن کے گھر پکے نہیں ہیں، کچے گھر ہیں، ان جگہوں پر احساس ٹرسٹ جاتا ہے اور وہاں جا کر ان لوگوں تک آپ کی مالی مدد و معاونت کو پہنچاتا ہے باعزت طریقے سے۔ اور یہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ
اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ فرمان جب ہمیں ملتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ الخلق و عیال اللہ، کہ جس کا ذکر ہمارے پچھلے پروگرامز میں بھی ہوتا رہا ہے، کہ یہ کتنا شاندار تصور ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کہ جب کوئی شخص اللہ کے کنبے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے اس طور پر آگے آ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت سے اپنے اس امتی کی جانب دیکھا کرتے ہوں گے، سرکار کتنی کرم نوازی فرمائیں گے ایسے شخص پر۔ اور ہم تو ہیں ہی نگاہ کرم کے طالب، ہم تو ہیں ہی اس بارگاہ میں اپنی یہ گناہوں کی گٹھڑی کو ہم لیے ہوئے ہیں، اور اس بارگاہ میں جس طور پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیش کیے گئے نذرانے، ہمارے یہ نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے توشے اس بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائیں۔ اللہ کے بندوں کی خدمت احساس کا مشن ہے۔ احساس کرتا ہے ان لوگوں کا کہ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، احساس ان لوگوں کا احساس کرتا ہے کہ جو فاقہ کش ہیں، احساس ان لوگوں کا احساس کرتا ہے کہ جن کی آمدنی بہت تھوڑی ہے، کم آمدنی والے افراد، وہ افراد کہ جو جب صبح کو گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا سارا دن اس تگ و دو میں بسر ہوتا ہے، سارا دن اسی فکر میں نکل جاتا ہے کہ جب ہم رات کو گھر جائیں تو کچھ اتنا وافر لے جائیں کہ جو ہماری فیملی کو، ہمارے اہل و عیال کو کافی ہو جائے، کھانے کا کم از کم ایک وقت کا سامان ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ایسے دور میں کہ جب ہم بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں، مہنگائی بھی ہمارے سامنے ہے، جس کے یقیناً بہت سے بنیادی عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن معاشرتی اثرات فی الحال یہ ہیں کہ لوگ بہت تنگ دست ہو رہے ہیں اس سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو صبح گھر سے نکلتا ہے اور اس کی پاکٹ میں چند سو روپے ہوتے ہیں، اسے اپنے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی ارینج کرنا ہے، اسے دن بھر کے مختلف اوقات میں جب اسے بھوک لگتی ہے اسے کھانا بھی کھانا ہے، اس کے بعد اسے گھر بھی جانا ہے۔ تو ایک عام آدمی بہت زیادہ اس وقت میں سمجھتا ہوں آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور ان حالات میں، ان معاملات میں اگر کوئی ایسی آسودگی، کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا معاملہ اگر آپ کی جانب سے ہو جائے، احساس ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اگر آپ اپنا کردار ادا کر سکیں، تو پھر یقین جانیے کہ بہت سی دعائیں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ احساس ٹرسٹ آپ کو یقیناً اس کار خیر میں شرکت کے لیے اس وقت دستبستہ حاضر ہو کر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ کے گھروں میں یہ صدا دے رہا ہے، صدائے احساس بلند کر رہا ہے کہ آئیے آگے بڑھ چڑھ کر ساتھ دیجئے۔ $121 میں آپ چاہیں تو ایک راشن پیکج کہ جس میں ضروریات زندگی کی وہ تمام چیزیں شامل ہیں، راشن کے حوالے سے ونٹر فوڈ پیکج کے عنوان سے، کے نام سے یہ راشن پیکج تیار کیا جاتا ہے، اور ان مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے کہ جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، فاقہ کش ہیں، اور ایسے افراد کہ جو کسی سے مانگنا اپنے ضمیر کی موت جانتے ہیں، وہ یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ کسی، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مانگنا جو ہے، جو لوگ مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو احساس ٹرسٹ بھی ایسے مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ احساس ٹرسٹ حوصلہ افزائی کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو در حقیقت سفید پوش اور فاقہ کش ہیں اور اپنے ضمیر کی موت جانتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ کی گفتگو سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ حضرت مزید اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا؟ اچھا، ایک تو ہے آپ کسی کی براہ راست جا کر مدد کرتے ہیں، پھر ایک ہے آپ کسی بااعتماد ادارے کے ساتھ مل کر، کیونکہ جب مقصد بڑا ہو تو پھر وہ ادارہ جب آپ سے مدد لیتا ہے تو وہ کئی گھرانوں تک وہ مدد پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے کئی 100 لوگوں تک وہ مدد پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر پسند فرماتا ہے اجتماعی نیکی کے اس عمل کو؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، وہ ہے اس پیرائے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صدقہ و خیرات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی اجازت سے اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال میں سے کچھ رقم اٹھا کر صدقہ کی، جی، اور وہ
اس یقین کے ساتھ صدقہ کی کہ میرا شوہر اس پر ناراض نہیں ہوگا، صحیح، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی اجر عطا فرماتا ہے اور اس کی بیوی کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اجر دونوں میں سے کسی کا کم نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شوہر کے مال میں سے کچھ رقم اٹھائی زوجہ نے اور وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دی، صحیح، تو جتنا اجر اللہ تبارک و تعالی شوہر کو عطا فرمائے گا اتنا ہی اجر بیوی کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص اجر ہے جو دونوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے پورا پورا حصہ رکھا، یہ تمام دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت پر اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے پورا پورا حصہ رکھا، سبحان اور آقا علیہ السلام نے اس کی وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ فرمایا کہ وہ شوہر جو ہے وہ کما کر لاتا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی محبت میں خرچ کرتی ہے۔ جی، تو اس کو اگر دوسرے انداز میں لیا جائے، یعنی کہ میں اس کے اوپر یہ تمثیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنے والی رقم یعنی کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اگر یعنی ڈونر سے احساس ٹرسٹ تک پہنچا، احساس ٹرسٹ سے پھر آگے پہنچا، نمائندگان کے ہاتھوں تک پہنچا، پھر ضرورت مند مستحقین تک پہنچا، تو جو اس سلسلے میں شامل ہے، اس چین کے اندر جتنے بھی ہاتھ شامل ہوں گے سبحان اللہ اللہ، تبارک کیا و تعالی خوبصورت تمام کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنا اس کی مثال ایک نور کی طرح ہے، اور نور جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوتا۔ کیا کہیں، جیسے مولانا روم علیہ رحمت نے اس کے لیے بڑی بہترین مثال دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر 100 چراغ ایک قطار کے اندر رکھے جائیں اور ایک چراغ روشن ہو، اس روشن چراغ کے ساتھ اگر 100 چراغوں کو روشن کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا پہلے کی روشنی کم ہوگی؟ جواب ہے کہ نہیں، پہلے کی روشنی کم نہیں ہوگی، بلکہ اسے 100 میں تقسیم کرنے کے بعد اس کی روشنی بڑھ گئی۔ تو فرمایا کہ نور کی مثال ایسے ہے، یہ تقسیم کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بلکہ جتنے ہاتھ بڑھتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے ایک بندے نے اپنے محنت کی کمائی میں سے رزق نکالا، اس نے احساس ٹرسٹ تک پہنچایا، احساس ٹرسٹ کے نمائندگان نے وہاں سے وصول کیا، پھر انہوں نے اپنے مختلف ہاتھوں سے اس کو چلاتے چلاتے بالآخر اس مجبور شخص تک پہنچایا کہ جس کے گھر میں راشن نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ تمام چراغ روشن ہوتے گئے اور اللہ کے فضل سے اس پہلے خرچ کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ اس تمام راستے پر چلنے والے لوگوں کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مفتی احمد سعید نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور ہم ناظرین محترم اسی بات سے علامہ صاحب کی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، میں اسی سے اپنی بات جوڑتے ہوئے صرف یہی آپ سے دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہی تو وہ جذبہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم فرمایا ہے۔ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں جا بجا ایسے احکامات ملتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دسترخوان پر بیٹھ کر ضرورت مند مستحقین لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین جتنی دیر وہ مستحق کھانا کھاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس شخص پر کہ جو ان مستحقین کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں۔ محمد فیصل حسینی ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائیں۔ فیصل، آپ کی جانب آتے ہیں، ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کو
कुछ ऐसी थी, याद रहे ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। तकते रहे यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके चेहरे को, तकते रहे यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके चेहरे को। जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने। पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने। ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी। ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एहसास ट्रस्ट टेलीथॉन ट्रांसमिशन पेश कर रहा है, देखते रहिए एहसास टेलीथॉन। नाज़रीन गिरामी, वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आप तमाम का खैर मकदम है। ARY QTV, ARY डिजिटल USA और ARY ज़ौक़ के नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं एहसास टेलीथॉन लाइव। इस वक्त दुनिया भर में अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन से हम दस्त बस्ता हाजिर होकर ये अर्ज़ कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं कि आगे आइए, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपनी मदद और मुआवनत को पेश कीजिए कि जो इस वक्त मुल्तजी हैं, तमन्नाई हैं और अपनी नज़रों को उठाए हुए हैं आसमान की जानिब और रब्बे करीम से ये दुआ कर रहे हैं, ये इस्तिग़ासा रब्बे करीम की बारगाह में पेश कर रहे हैं कि ऐ मौला, किसी को भेज जो हमारी मदद करने के लिए आए। ऐ मौला, ऐसा कोई सबब मुहैया फरमा दे कि जो इस यकबस्ता मौसम में, इस ठंड में, इस सर्दी में हमारे लिए तन ढांपने के लिए कंबल मुहैया कर सके, हमें गर्म कपड़े मुहैया कर सके। नाज़रीन गिरामी, एहसास ट्रस्ट ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिहाई से ज़ायद अरसे से एहसास ट्रस्ट अपनी खिदमात को पेश कर रहा है। अगर आप विंटर फूड पैकेज तैयार करवाना चाहते हो एहसास ट्रस्ट के साथ मिलकर, तो आप $121 में एक स्टैंडर्ड फूड पैकेज तैयार करवा सकते हैं कि जो इंशाअल्लाह 4 से 5 मैक्सिमम 6 अफराद के लिए इंशाअल्लाह 1 महीने के लिए यकीनन काफ़ी होगा कि जिसमें एक ख़ानदान अपना 1 माह का गुजारा कर सकता है। अगर आप एक स्मॉल हैंड पंप लगवाना चाहते हो और वो हैंड पंप एहसास ट्रस्ट उसकी तनसीब करता है पाकिस्तान के वो देही इलाके, वो अजला, वो गोट के जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से लोग महरूम हैं नाज़रीन मोहतरम, और जहाँ पर
پانی کی اشد ضرورت ہے۔ پانی کی عدم دستیابی کے سبب ہم دیکھا کرتے ہیں کہ دیہاتوں میں، گوٹھوں میں خواتین دور دراز مقامات پر جا کر جوہر سے پانی بھر کر لاتی ہیں، کہ جو یقیناً ایسا پانی بھی ہوتا ہے کہ آلودہ ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا ہے۔ انسان ذرا توجہ کرے اس بات پر کہ انسان آلودہ پانی پینے پر بھی مجبور ہے۔ ناظرین محترم، لیونگ آف سٹینڈرڈ یہ فی الحال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے کہ لوگ آلودہ پانی پینے کے لیے بھی مجبور ہیں اس وقت۔ ناظرین محترم، ایسے موقع پر، ایسی جگہوں پر جا کر کہ جہاں پر پانی کو یقیناً نعمت عظمیٰ سمجھا جاتا ہے، پانی تو ہے ہی بہت بڑی نعمت، اس کی افادیت اور اہمیت سے کسی ذی شعور انسان کو انکار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ ذرا توجہ کیجئے کہ وہ مقامات کے جہاں پر لوگ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، انہیں جب آپ کا لگایا ہوا وہ ہینڈ پمپ میسر آئے گا تو وہ شخص جو پانی پیے گا اور جب وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، تو یقین جانیے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے گا تو اللہ رب کریم آپ کی جانب اپنی چشم التفات سے آپ کو کس قدر محبت سے دیکھے گا، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کس قدر محبت اور شفقت والی نظر فرمائیں گے۔ $300 میں آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں، جسٹ $300 میں، اور پاکستان کے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف اضلاع اور گوٹھوں میں سے نصب کیا جاتا ہے، اس کی تنصیب کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ کچھ ماہ پہلے ہندوستان کے شہر جھارکھنڈ میں بھی جا کر کہ جو ہندوستان کا ایک دور دراز مقام ہے، وہاں پر بھی پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے اپنا کردار پیش کیا ہے احساس ٹرسٹ نے، اور جس سے یقیناً وہاں رہنے والوں نے بہت خوش آئند قرار دیا، اور احساس کو الحمدللہ اب تک بہت تعریفی کلمات اس حوالے سے لوگوں کے موصول ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ احساس کا ایک اور بہت بڑا کردار مساجد کی تعمیر کے حوالے سے۔ ناظرین گرامی، $9,500 میں احساس ٹرسٹ ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لے کر آتا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کرتا چلوں کہ جسٹ $9,500 میں آپ ایک مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں تب تک بھی اس مسجد کے قیام کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی ایسا کام کر کے چلا جاؤں کہ جو میرے بعد از مرگ بھی میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اندراج کا سبب بن سکے۔ تو مساجد کی تعمیر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین معاملہ ہے اور ایک بہترین کار خیر ہے آپ کی جانب سے سر انجام دیا ہوا، کہ جو بعد از مرگ بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر جاری و ساری رہ سکتا ہے۔ اگر آپ مخیر ہیں، اگر آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت بخشی ہے کہ آپ جب جو جی چاہتا ہے اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، پہنتے ہیں اچھا، کھاتے ہیں اچھا، تو ذرا آخرت کی بھی فکر کیجئے اور ایک مسجد کا قیام احساس ٹرسٹ کے ساتھ ضرور مل کر عمل میں لے آئیے اس کا قیام۔ اور 9,500 یقیناً یہ آپ کے لیے، اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، اور یہ بالکل بھی گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے، یہ نفع ہی نفع ہے، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ وقفے سے قبل ہمارے ساتھ مفتی محمد احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جو ڈونیشن ہے لوگوں کے دیے ہوئے، علامہ صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر پہنچتے ہیں مستحقین تک، اور سب کو اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہمارے ڈونرز نے ہمیں رقم ڈونیٹ کی، وہ ہم تک پہنچی، ہم نے اس رقم کو لے کر آپ سے اپنے نمائندگان کو ہینڈ اوور کی، ہمارے نمائندگان لے کر آن دا فیلڈ ان مستحقین تک پہنچے کہ جنہیں اس مال کی، اس اشیاء خور و نوش کی، ان بلینکٹس کی اور وہ تمام چیزیں جو احساس مہیا کرتا ہے ان کی ضرورت تھی۔ تو ناظرین محترم، ہر فرد کو اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا اسی پر مزید کچھ اگر آپ روشنی ڈالیں، اس حوالے سے مزید ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ رب العالمین کس نہ پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بدلے میں کتنا گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس کی رحمت اور اس کے کرم کا کوئی جو ہے نا حد نہیں ہے کہ یہ اس کی رحمت اتنی تک ہے، نہیں، اس کی رحمت وسیع ہے۔ بے حساب۔ اللہ پاک نے فرمایا رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ تو لہٰذا بنیادی بات تو یہ ہے
کہ دینے والا جو ہے اس کی جتنی نیت صاف ہوتی جائے گی اجر بھی اتنا زیادہ اس کو ملتا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ جی نیت پہ دار و مدار ہے۔ واہ۔ جیسے حضرت ایک آیت پڑھ رہے تھے دوسرے پارے کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اس کو دگنا دگنا کئی گنا زیادہ دگنا عطا فرمائے گا۔ یہ نیتوں پر ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں اللہ پاک نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے، اس دانے سے 7 ڈالیاں اگتی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ 7 ڈالیاں اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر ڈالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ایک دانے سے 700 دانے اگتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور فرمایا یہ مثال ہے ان کی، اور پھر یہاں تک نہیں فرمایا کہ 100 دانے اگتے ہیں اور ایک دانے سے 700 گنا، یعنی ایک آپ نے خرچ کیا 1 روپیہ تو اس کا 700 روپیہ آپ کو مل گیا، نہیں، یہاں تک حد نہیں ہے۔ فرمایا جو ہے انسانی عقل اس کا ادراک نہیں ادراک ہی نہیں کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی نیت بڑھتی جائے گی۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور یہاں تک نہیں رکھا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی دگنا عطا فرمائے گا، اور وہ وسعتوں والا ہے، علم والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے اس کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ کس کس کو کتنا اجر ملے گا، کتنے لوگوں کو اجر ملے گا، وہ ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثلا ایک روٹی جو ہم مہمان کو کھلاتے ہیں، فرمایا 3 لوگوں کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اچھا، ایک روٹی جو ہم مہمان کو کھلاتے ہیں 3 لوگوں کو اس کا اجر ملتا ہے۔ نمبر 1 جو کما کے لایا، جس کی محنت ہے اس کو اجر ملے گا۔ نمبر 2 وہ خاتون خانہ کہ جس نے محنت کر کے وہ روٹی بنائی، آٹا گوندا، اس کو روٹی بنائی، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ شخص بھی اجر سے محروم نہیں رہا جو وہاں سے اٹھا کے لے آیا اور مہمان کے سامنے رکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر ایک شخص کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح یہ جو ہماری ایک چین ہے کہ جو ڈونر ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور آگے پھر اس کا ایک منظم طریقے سے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو ہر شخص اپنے حصے کے مطابق اور خاص طور پہ اپنی جو نیت ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ اور جس طرح یاد رکھیں، جس طرح فرما رہے تھے کہ انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 شخص ایسے ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ قبر میں سکون سے سو رہے ہیں، فرشتے پھر بھی ان کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ الا من 3 3 بندے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اعمال کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں۔ الا من 3 مگر 3 شخص، الا من صدقۃ جاریۃ، پہلا وہ کہ جس نے زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہو، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ اور یاد رکھیں پانی کا انتظام کرنا جانداروں کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح ایسے کھانے کا انتظام کرنا جو چلتا رہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں سایہ دار درخت کا انتظام کرنا یا گھر بنا کے دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کو اللہ پاک اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح جو ہے او علم ينتفع به او والد صالح، نافع علم اور نیک اولاد جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس کا بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر ملتا ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مفتی احمد منیر دامت برکاتہم العالیہ۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیک کام میں شراکت دار ہر شخص جو ہے وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے اپنے خزانہ غیب سے، اپنی کرم نوازی سے اسے مستفید فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اس موضوع پر مزید بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے معروف و معتبر ثناخواہ محمد مصطفیٰ اشرفی، آپ کی جانب آتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے چند اشعار سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ سے۔ کوئی سلیم کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے،
سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد گلفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے
کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے رحمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے رحمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بہت ہی احسن انداز سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور محمد مصطفیٰ اشرفی ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت سے بہرامند ہو رہے تھے۔ ہر عہد ہر مقام کے سلطان آپ ہیں، ہر عہد ہر مقام کے سلطان آپ ہیں، خوشبو ہے جس کا جسم وہ انسان آپ ہیں، خوشبو ہے جس کا جسم وہ انسان آپ ہیں، ہر معتبر کتاب ہے منسوب آپ سے، ہر معتبر کتاب ہے منسوب آپ سے، ہر معتبر کتاب کا عنوان آپ ہیں، ہر معتبر کتاب ہے منسوب آپ سے، ہر معتبر کتاب کا عنوان آپ ہیں، دم توڑ دے جدا ہو اگر آپ سے زمین، دم توڑ دے جدا ہو اگر آپ سے زمین، سب سے بڑے زمین کے مہمان آپ ہیں، سب سے بڑے زمین کے مہمان آپ ہیں، اور رکھ کر میں صبح و شام دعاؤں کی رحل پر، رکھ کر میں صبح و شام دعاؤں کی رحل پر، پڑھتا ہوں جس کو روز وہ قرآن آپ ہیں، پڑھتا ہوں جس کو روز وہ قرآن آپ ہیں، ہر عہد ہر مقام کے سلطان آپ ہیں، خوشبو ہے جس کا جسم وہ انسان آپ ہیں۔ ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں احساس ٹیلی تھون لائیو اس وقت، اور ہم پاکستان میں رات کے اس پہر آپ سے جب مخاطب ہیں تو یو ایس اے میں ہمارے دیکھنے والے وہ ناظرین اور دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھنے والے ناظرین جب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ہاں اس وقت دن کے اوقات اس وقت آپ گزار رہے ہیں، اور ہم اس وقت پاکستان میں رات کے اس پہر موجود ہیں ARYQ TV کے اسٹوڈیو میں، اور آپ سے دست بستہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے، سوچئے، تدبر کیجئے اور احساس کیجئے، احساس ٹرسٹ کے ساتھ مل کر احساس کا دست و بازو بن کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کیجئے۔ $121 میں اگر آپ چاہیں تو ایک ونٹر فوڈ پیکج جو کہ احساس ٹرسٹ تیار کرتا ہے 5 سے 6 افراد کے لیے کم و بیش، کہ جو 1 ماہ کے لیے
ان خاندانوں کے لیے کہ جو 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہوتے ہیں ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں تو $300 میں آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے احساس کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہوں تو $9,500 میں آپ ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ اور پانی کے ہینڈ پمپس کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے اور عصر حاضر کا، دور حاضر کا جدید کنواں جسے کہا جاتا ہے وہ پانی کا ہینڈ پمپ ہے، جو کہ زندگی کی ایک بڑی بنیادی نعمت ہے اور ضرورت بھی ہے اس وقت کہ ہم ان لوگوں کا احساس کریں کہ جنہیں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند لوگ حاضر ہوئے اور اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی پسماندگی، ان کی جو مالی طور پر جو استطاعت تھی، جو ان کے معاملات تھے، وہ انہیں دیکھ کر عیاں ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور حضور نے لوگوں کو مخاطب کر کے ممبر رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہے کوئی جو اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، ہے کوئی جو ان کے لیے کچھ پیش کر سکے۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد لوگ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آتا گیا اور لوگوں نے ایک انبار سا لگا دیا، سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ پھر حضور نے اس سامان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جب صدا دیتا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تو یاد رکھو کہ قیامت تک ایسے کسی بھی نیک عمل میں جب تک لوگ کسی کی دعوت پر شریک ہوتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین جتنا ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا کہ جس نے اس نیک عمل میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا، اسی طرح اس کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال تک قیامت تک لکھا جاتا رہے گا کہ جس نے لوگوں کو اس حوالے سے ترغیب دلائی تھی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا، لوگوں کی توجہ دلائی تھی، لوگوں کو اس جانب لے کر آیا تھا، وہ جو سبب بنا تھا، اللہ رب العالمین اسے بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب مسلسل طور پر عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، احساس ٹرسٹ کے لیے بھی یہ کار خیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے اور احساس کے بانیان کہ جنہوں نے اس خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا خدمت خلق کے حوالے سے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے حوالے سے، اپنا کردار جس پازیٹیو انداز سے احساس ٹرسٹ کے بانیان نے شروع کیا، آج الحمدللہ 11 سال کے بعد الحمدللہ یہ چھوٹا سا پودا جو لگایا گیا تھا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے کہ جس کی چھاؤں میں لوگ آ کر زندگی کے بہت سے مسائل سے کچھ دیر کے لیے صحیح آسانی محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، احساس کا کردار الحمدللہ آپ کے، ہمارے اور ہمارے دیکھنے والے دنیا بھر میں جو ڈونرز ہیں ان کے سامنے ہے، کتنا پازیٹیو کردار ہے اس وقت اس معاشرے میں، کتنی ضرورت ہے کہ احساس ٹرسٹ اپنا فلاحی و رفاہی جو ادارہ اس وقت اون کر رہا ہے اور اسے چلا رہا ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کو مخاطب کر کے اس جانب لے کر آ رہا ہے کہ آئیے بندگان خدا کی بھلائی کے لیے، ان کی کفالت کے لیے اپنی مدد و معاونت کو پیش کیجیے۔ علامہ صاحب، کسی کو موٹیویٹ کرنا، کسی کو ترغیب دلانا، خاص طور پر آج کے اس موجودہ دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سید عدنان خالد صاحب، میں احساس ٹرسٹ کے اس کردار کو نمایاں کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مسافر حاضر ہوا اور اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے عیاں تھا کہ یہ بڑا طویل سفر کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ میرے گھر سے معلوم کریں کہ کوئی کھانے کے لیے اگر کچھ دستیاب ہو۔ جی۔ فرداً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں جہاں مقامات پر گھر تھے وہ معلوم کرتا رہا حجرہ اقدس سے، جی، لیکن کہیں سے بھی اسے جب راشن دستیاب نہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے معذرہ پیش کیا۔ تو صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کے سامنے یہ اعلان کیا
کہ اگر آج کوئی شخص اس مہمان کی کفالت میری دعوت پر کرے گا، اللہ میرے کہنے پر کوئی اگر اس مہمان کی آج رات کے لیے کفالت کرے گا، اس کی ضیافت کرے گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت میں اس کی ضیافت کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جو یہاں پر میرے کہنے پر ضیافت کرے گا، میں جنت میں اس کی ضیافت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فوراً کھڑے ہوئے، اپنی خدمات حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے، اور جا کر انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے دستیاب ہوگا؟ انہوں نے کہا کوئی زیادہ تو نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہے، لیکن اگر وہ اتنا کم ہے کہ اگر ہم مہمان کی ضیافت کریں گے تو بچے بھوکے رہیں گے۔ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ادھر ادھر کر دیجئے، اللہ اور جب کھانے کا وقت ہو، کھانا لگا دیا جائے دسترخوان پر، تو مہمان کے سامنے دیے کی روشنی تیز کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا۔ اللہ انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا۔ جب دسترخوان سج گیا تو مہمان کے سامنے انہوں نے دیے کی روشنی تیز کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا، اور برتن کھٹکاتے رہے۔ احساس یوں ہوا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تم بھی کھاؤ۔ اللہ انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا، خود بھوکے سو گئے۔ مہمان ساری رات سوتا رہا، اور صبح فجر کی نماز کے لیے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آپ اندازہ کیجئے، حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے ہی مسجد میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو طلحہ فضاحک ربی، میرا رب ساری رات مسکراتا رہا۔ اللہ وہ اپنی شایان شان، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، جیسی اس کی شان ہے، یعنی کہ وہ ساری رات رحمتیں نازل فرماتا رہا ابو طلحہ تم پر، اس وجہ سے کہ تم نے ایک مسکین کی کفالت کی ہے کھانا کھانے کے لیے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص رزق حلال میں سے ایک شخص کو کھانا کھلانے کی کفالت کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہے فضاحک ربی، کہ اللہ رب العالمین ساری رات اس پر خوش ہوتا رہا، مسکراتا رہا، تو گویا کہ یعنی کہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہا۔ اور حضرت اسی بات کو جوڑتے ہوئے کہ جو احساس کا کردار ہے کہ جو اپنے دسترخوان پر کئی سو مستحقین کو بٹھا کر باعزت طریقے سے کھانا کھلاتا ہے، دن کے مختلف اوقات میں راشن پیکیجز تیار کیے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ ساری خدمات، کیا کہیں گے اس حوالے تو یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بڑے فضل کا اور شکر کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کار خیر کے لیے احساس کے ساتھ متعلق افراد کا انتخاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ ڈونیٹ کرنے والے حضرات جو احساس ٹرسٹ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور احساس کے ساتھ ماشاءاللہ وہ تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی لائق ست تحسین ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی قابل ثواب ہیں کہ جو اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر احساس کا یہ کارآمد کام کہ یہ ان لوگوں کو لا کر یہاں تک پہنچاتا ہے، گویا کہ پل کا کردار ہے کہ غریب اور مستحق لوگ ان کی وجہ سے اگر 2 وقت کا کھانا انہیں دستیاب ہو جائے، یا وہ راشن بیگ کسی کے گھر میں پہنچے اور پورے مہینے کے لیے اس کی کفالت ہو جائے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ پورے مہینے بیٹھ کر جب کھانا کھائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، تو گویا کہ آپ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں سارا دن، ساری رات اور پورا مہینہ اس بندے پر برستی ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے، وہ اپنے رزق حلال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کر سکے۔ واہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی ایک بہت مصروف شاہراہ پر گامزن ہے، اور ہم سب عصر حاضر کے تمام تر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں، اور اس شاہراہ پر اس تیز رفتار دنیا کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ وقت نکالیں، اور اگر ہم براہ راست وہاں جا کر اس گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں خود اپنی موجودگی کو یقینی نہیں بنا سکتے، تو جس طرح علامہ صاحب نے خود فرمایا کہ کئی ہاتھوں سے ہو کر وہ مدد پہنچ سکتی ہے، تو آپ وہ ہاتھ بن جائیے جو اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ آپ جہاں موجود ہیں وہیں بیٹھ کر احساس ٹرسٹ کی جو ہاٹ لائنز ہیں، ڈونیشن لائنز ہیں، وہ ہمہ وقت اوپن ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ اس کے علاوہ بعد از پروگرام بھی ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن رہیں گی، ہاٹ لائنز اوپن رہیں گی، آپ کالز کر سکتے ہیں۔
اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ $121 میں آپ ایک راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں، آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں $300 میں، اور اگر آپ ایک مسجد کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں تو $9,500 میں آپ ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زندگی کی تمام تر مصروفیات سے کچھ وقت نکال لیں اور یہ وقت ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے صرف کریں۔ یقین جانیے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جو آپ کی زندگی کا بہترین سرمایہ ثابت ہوگا۔ اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے اور یہ سوچ کر کیجئے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے اس وقت، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہمارے پاس وہ تمام آسائشات ہوں جو ہمیں رب کریم نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان آسائشات پر شکر بجا لائیے اور یہ عزم مصمم کیجئے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کام کم از کم ایسا کر جانا ہے کہ جو میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ کوئی ایسا کام کریے آگے بڑھ کر، احساس کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام ضرور کیجئے کہ جو آپ کے لیے یا آپ کے مرحومین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ جہاں درخت لگوا دینا ایک بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوتا ہے، جہاں کسی طالب علم کی پڑھائی کا خرچہ برداشت کر لینا بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوتا ہے، جہاں اور ایسے بہت سے نیکیاں کرنے کے عوامل اور ذرائع موجود ہیں، وہیں مساجد کا قیام میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین امر ہے اس حوالے سے کہ آپ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور مسجد انشاءاللہ تا قیامت اس کا جو فیضان ہے اور اس کی جو موجودگی ہے وہ اس جگہ پر رہتی ہے اور اس کا فیضان لوگوں میں جاری و ساری رہتا ہے۔ اور اگر آپ مسجد بنانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ پانی کا ہینڈ پمپ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تنصیب کروا دیتے ہیں تو آپ اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لیے پانی کا ہینڈ پمپ نصب کروانا چاہیں یا اپنے نام سے اس پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کروانا چاہیں، آپ دنیا میں موجود رہیں یا نہ رہیں، آپ کے بعد از وصال بھی جب تک لوگ اس پانی کے ہینڈ پمپ سے پانی پیتے رہیں گے، اس کا ثواب، اس قطرے قطرے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ اور ناظرین گرامی، مغفرت کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا آغاز میں بھی کہ مغفرت کو واجب کر دینے والے امور میں سے ایک امر ہے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا جائے۔ رب کریم نے اس حوالے سے اپنے محبوب کریم کے ارشادات کے ذریعے سے اپنی بے حد پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ کھانا کھلانا، ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ اپنے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت بخشی ہے کہ آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں، تو جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ذرا تصور کر لیجئے ان لوگوں کا کہ جن کے سروں پر پکی چھتیں موجود نہیں ہیں، جن کی دیواروں سے ہواؤں کا گزر ہوتا ہے اور جن پر تمام تر موسمی اثرات مکمل طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے ان لوگوں کا احساس کیجئے، احساس کا ساتھ دیجئے۔ مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ صاحب، مساجد کی تعمیر احساس کا ایک نمایاں کردار ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم پروگرام کے آخری حصے میں اس حوالے سے ضرور بات کروں اور لوگوں کو اس حوالے سے علماء اکرام کے ذریعے سے یہ ترغیب حاصل ہو کہ مساجد کی تعمیر کتنی ضروری ہے، اور پھر مساجد کی تعمیر کے بعد جو تمام تر معاملات ہیں، احساس ٹرسٹ ایسا نہیں ہے کہ مسجد بنا دی اور پھر فراغت حاصل کر لی اس جگہ سے، ایسا نہیں ہے، اس کی تمام تر جو لائبلٹیز ہیں وہ احساس کے ذمہ ہوا کرتی ہیں، تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اور اس کی کتنی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسجد آباد کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اور مسجدوں کے نظام میں خلل ڈالنے والے ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ مساجد کے انتظام میں خلل ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں؟ جی، کوئی ایسے شخص جو مسجد کے نظام میں خلل ڈالیں اور اللہ کے ذکر سے روکے، فرمائے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بدبخت ہو سکتا ہے۔ جی، اور جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں تعمیر اور آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یعنی یہ اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
बार बार ये फरमाया, कई सहाबा से ये रिवायत मौजूद है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जो ज़मीन पे अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले एक हदीस पाक पेश की सदका जारिया के हवाले से, जी, तो मस्जिद से बेहतरीन सदका जारिया क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि नेकी के मामले में एक दूसरे के साथ तावन करो, वतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तक़वे और नेकी के मामलात में एक दूसरे पर तावन करें। तो ये मस्जिद बनाना सबसे बड़ा तावन है कि आप मस्जिद बना के कई लोगों को नमाज की सहूलत दे रहे हैं। और यकीनन मस्जिद हर किसी का बस नहीं है, जी हाँ, मस्जिद में हर बड़ा किसी का मामला पैसा है। नहीं लगता जी है, हाँ। ये उसका पैसा लगता है जिसका पैसा अल्लाह पसंद फरमाता है। वाह वाह, मुकर्रब बंदों के लिए है ये। जी, अल्लाह पाक के बंदों में से जो अल्लाह को पसंद है, जिसका माल अल्लाह को पसंद है, उसका पैसा मस्जिद में लगता है। अल्लाह अकबर। और मैं अपने नाज़रीन को ये कहूँगा कि अगर यकीनन आप मस्जिदों के साथ जो है ताउन करते हैं, खुश हुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए चुना है वाह। और इस मुक़द्दस काम के लिए अल्लाह पाक ने हमें चुना है। और मस्जिदों की जिस तरह आप कह रहे थे फ़वाइद, एक तो ये है कि नमाजी नमाज पढ़ते हैं सुकून और इत्मीनान के साथ, और दूसरा आम तौर पे जो कुरान पाक की तालीम है उसका जो ताल्लुक़ है वो भी मस्जिद के साथ है। जी हाँ, बहुत अहम। आप एक मस्जिद बना के एक पूरे इलाके को इबादत के लिए जगह भी दे रहे हैं और बच्चों को बच्चियों को कुरान पाक पढ़ने की जगह भी दे रहे हैं। और कुरान पाक की जो तालीम है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह, तो जो कुरान सीखता है सिखाता है वो बेहतरीन है, और जो उसमें ताउन करता है वो भी बेहतरीन है। और कुरान पाक अल्लाह की महबूब तरीन किताब है। सुभान अल्लाह। तो जो आप हमारे नाजरीन एहसास के ज़रिए मस्जिदें बनवाते हैं, तो वो अपने अंदर ये खुशी महसूस करें कि एक मस्जिद बना के वो नमाजियों की भी खिदमत कर रहे हैं और कुरान पाक की तालीम हासिल करने वालों को भी सहूलियात दे रहे हैं। और ये जो तालीम को फिर आम किया जाता है मसाजिद से, और जो हमारे यहाँ देखा जाता है अमूमन के मसाजिद में खुसूसियत के साथ इस हवाले से क्या एहतमाम होता है, मदरसा बालिगान का भी एहतमाम होता है कि जहाँ पर लोग आके नमाजें सीखते हैं, अफराद जी नमाजें सीखते हैं, कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं। और ऐसे यकीनन जो कुरान पाक पढ़ने वाले हैं ये वो लोग हैं कि अल्लाह पाक अपनी मखलूक के लिए इनकी शिफात कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिफात क़यामत का दिन नफ्सा नफ्सी का दिन है, तो उस दिन कितना खुश नसीब है वो शख्स कि जिसको कुरान पढ़ने वाले की शिफात मिल जाए, बल्कि कुरान भी शिफात करता है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक अल्लाह ताला की अजीम किताब है, तो जो कुरान की खिदमत करता है कुरान उसकी शिफात फरमाएगा। और कुरान ऐसा दोस्त है, हमारी दोस्तियाँ बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी दोस्तियाँ हैं, लेकिन कुरान की जो दोस्ती है ऐसी कोई दोस्ती नहीं है। कुरान की दोस्ती मैं बड़े बिल्कुल दावे से ये कह रहा हूँ, और मेरे नाजरीन यकीनन ये जानते हैं, सुनते रहते हैं अहादीस, कि कुरान पाक से जिसने दोस्ती लगाई दुनिया में, कुरान पाक कब्र में उसका साथ देता है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक हशर में उसका साथ देता है। कुरान पाक देखें कब्र में हमें हमारे अपने छोड़ के आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पंजाबी का शेर है कि मरने नाल डरावना बने हो, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे कर दे। जिनके लिए हम करते रहते हैं इधर से ले लें उधर से ले लें, वो कहाँ गए? हाँ, कब्र में सारे छोड़ जाते हैं, लेकिन कुरान नहीं छोड़ता है। कुरान कब्र में साथ देता है, कुरान हशर में साथ देता है, कुरान शिफात करता है, कुरान करीम साथ देता है। जी बिल्कुल। तो मस्जिदें जो बनाने वाले हैं वो कुरान की भी खिदमत कर रहे हैं, वो नमाज की भी खिदमत कर रहे हैं, वो अल्लाह के दीन की भी खिदमत कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे नाजरीन को खुशी के साथ इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा मुफ्ती अहमद सईद नूरानी दामद बरकातुहुल्लाह अलैहि हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। लामा साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा पैगाम हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए, कि एहसास के किरदार के साथ अपना किरदार भी साथ मिलकर अदा कीजिए, और ये जो एक यकजहत होने की कोशिश है एहसास के साथ, जो चाहता है एहसास ट्रस्ट भी कि हमारे डोनर्स हमारे साथ आएँ और अपना किरदार अदा करें। अल्लाह साहब, क्या इख्तितामी कलिमात इस हवाले से अदा फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने शुरू में एक हदीस पाक का जिक्र की थी कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, के मखलूक अल्लाह का कुंबा है, तो असल में एहसास ट्रस्ट इस यकजहती को उजागर करके ये सब तक मैसेज पहुंचा रहा है
کہ جیسے ایک گھر کے اندر کسی کو تکلیف ہو، ایک بھائی کو، تو دوسرا بھائی متاثر ہوتا ہے. ایک بھائی کو تکلیف ہو تو اس کے تکلیف کے دور کرنے میں سارے کوشش کرتے ہیں. تو ہم سارا در کنبہ اس کے حقیقت ساتھ سارا لگ کنبہ اس جاتا کے ساتھ ہوتا ہے. ہم در حقیقت اللہ رب العالمین کے خلق ہونے کے حساب سے سب ایک جگہ پر یکجہت ہیں، سب ایک جگہ پر شریک ہیں. اگر کسی کو ایک تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسی کیفیت میں اگر کچھ ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر کھانے کے معاملے میں تنگی ہے، یا کسی کو لباس کے معاملے میں، یا کسی کو راشن کے معاملے میں، تو دوسرے بھائی جن کے پاس اللہ رب العالمین کا فضل ہے وہ ہمارے ساتھ برابر کھڑے ہو جائیں اور اس احساس کو اپنے دل میں محسوس کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھے اسباب پیدا فرمائے گا اور ان کے لیے بھی اچھے اسباب پیدا فرمائے گا. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، یہی صدائے احساس ہے کہ جو ہم اس وقت یہ علم دنیا بھر میں بلند کر رہے ہیں خدمت انسانیت کے حوالے سے، کہ آئیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے. اور مفتیان اکرام نے جس طرح سے، اور آخر میں مفتی احمد منیر نورانی دعوت برکاتہم العالیہ نے جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ایسی لاتعداد آیہ مبارکہ ہیں کہ جو خدمت خلق کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں. اللہ کے بندوں کے لیے یہ تعلیم پیش کی گئی ہے کہ آگے بڑھ کر اللہ کے بندوں کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے. میں ایک قطعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ چھوڑ دو جھوٹے سہارے یہ حقیقت جان لو. چھوڑ دو جھوٹے سہارے یہ حقیقت جان لو. ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل قرآن ہے. ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل قرآن ہے. کب تلک خود ساختہ عزموں کو پرکھو گے یہاں. کب تلک خود ساختہ عزموں کو پرکھو گے یہاں. آزماؤ تو صحیح قرآن کا کیا پیغام ہے. آزماؤ تو صحیح قرآن کا کیا پیغام ہے. ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیمات سے قریب تر ہونے کی ضرورت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید و فرقان حمید سے اس حوالے سے بھرپور رہنمائی لیں کہ ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے. خدمت خلق وہ جذبہ ہے ناظرین گرامی کہ جس سے حقوق العباد کا یہ اہم میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ بھی جڑا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنی رحمت سے وہ قادر مطلق اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ وہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن وہ حقوق العباد معاف نہیں فرمائے گا. اور حقوق العباد میں ایک انتہائی اہم امر یہی ہے، انتہائی اہم اور بنیادی جزو یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، اللہ کے بندوں کے کام آیا جائے. اپنی مالی مدد، معاونت، اپنی موجودگی سے، اپنے پیسے سے جس طور پر ممکن ہو آگے بڑھ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے. میں آخر میں اپنے ساتھ آج کی اس نشریات میں احساس ٹرسٹ کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں تشریف فرما مفتیان اکرام کا شکر گزار ہوں. حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دعوت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. بہت شکریہ علامہ صاحب احساس ٹرسٹ کی جانب سے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اور ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت اضافہ الحمدللہ احساس ٹیلی تھون میں ہمارے ساتھ آج تشریف فرما رہے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دعوت برکاتہم العالیہ. علامہ صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں احساس ٹرسٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور خوبصورت گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا. اور ہمارے ساتھ آج آغاز میں محمد فیصل حسینی موجود رہے معروف شناخواں، اور آخر میں جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا اس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے محمد مصطفیٰ اشرفی. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں رونق افروز ہو کر اس بزم کو رونق بخشی. تمام مہمانان گرامی کو میں شکریہ کے ساتھ اور تمام ناظرین سے آخر میں رخصت چاہتا ہوں، اور یہی پیغام میں تمام دنیا میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر کچھ آگے بڑھ کر کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی یہ ضرورت آ پہنچی ہے. وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو احساس ٹیلی تھون سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محمد مصطفیٰ اشرفی. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. چراغ چشت شہ
اولیاء غریب نواز چراغ چشت شگے اولیاء غریب نواز چراغ چشت شگے اولیاء غریب نواز چراغ چشت شگے اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے تمہاری ذات سے میرے خواجہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز سجا ہے پاک پتر گلی اور میرولی سجا ہے پاک پتر گلی اور میرولی کہاں کہاں نہ ہوئے جلوہ نما غریب نواز کہاں کہاں نہ ہوئے جلوہ نما غریب نواز اور میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پل صراط سے مورے خواجہ میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراغ چشت شگے اولیاء غریب نواز تمہاری ذات سے میرے خواجہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے تمہاری ذات سے مورے خواجہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نہ